अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना JNN ग्लोबल अपडेट के साथ। और मुख्तलिफ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें चल रही हैं और अमेरिका ही से शुरू करते हैं। आपको पता ही है कि इस वक्त जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं ट्रंप साहब के लिए, अजीब किस्मत उनकी ख़राब हुई हुई है। कोई भी सिलसिला नहीं चल रहा उनका। डोमेस्टिकली वैसे ही बड़े प्रेशर में हैं, 10-12 पॉइंट्स पीछे हैं जो बाइडन से। और इंटरनेशनली जो है वो भी कोई सिलसिला नहीं चल रहा। डोमेस्टिकली आपको पता है उनका कन्वेंशन चल रहा है, लेकिन कन्वेंशन में भी अभी तक 35% के ऊपर वो खड़े हुए हैं। तो वो किसी भी प्रेसिडेंट के लिए, जो सिटिंग प्रेसिडेंट हो, इस पॉइंट के ऊपर आके खड़ा होना कन्वेंशन के मौके के ऊपर, जो कि उसकी पिनिकल होता है एक कैंपेन का, ये बड़ा खतरनाक एक ट्रेंड नजर आ रहा है, जिसकी वजह से वो इस वक्त पैनिक ही हुए हैं काफी। और उनकी जो बातें हैं, जो उनके मुख्तलिफ इश्यूज हैं, उनके ऊपर जो उनका स्टैंड है, उसके ऊपर हम देख रहे हैं कि वो काफी पैनिक ही लग रहे हैं। मसला ये है कि अब वो क्या करें। आज आके उनके पास एक इंटरनेशनल इशू था, जो उन्होंने कोशिश की छक्का लगाने की, लेकिन अभी तक वो छक्का लगा नहीं है। और उम्मीद है और खतरा उनको यही है कि वो कहीं बाउंड्री पे कैच ना हो जाए। तो अब सूरत हाल ये है कि जो इन्होंने यूएई के साथ मामलात किए, यूएई ने कह तो दिया और सब कुछ वो एग्रीमेंट भी कर लिया, लेकिन अब वो खुद भी सोच रहे हैं कि हमसे ये क्या गलती हो गई है। क्योंकि आपको पता है कि जब ये डोमेस्टिक इश्यूज के ऊपर ट्रंप को काफी क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा, तो उन्होंने सोचा कि कोई ना कोई इंटरनेशनल लेवल पे हमें हेल्प मिलनी चाहिए। और खास तौर पे इंटरनेशनल जो फॉरेन पॉलिसी इश्यूज हैं, उनमें सबसे बड़ा तो मिडल ईस्ट है उनके लिए। और फिर जाहिर है कि अमेरिका में जो ज्यूइश लॉबी है, उसको सेटिस्फाई करने के लिए बहुत ज़रूरी था कि कोई इस तरह का काम किया जाए जो उनको अच्छा लगे। तो उसके लिए जाहिर है कि फ़लस्तीनियों को मारना, फ़लस्तीनियों के मुतालिक कोई ना कोई इस तरह का काम करना जिससे इज़राइलीज़ खुश हो सकें और इज़राइली जो ज्यूइश लॉबी है, वो अमेरिका में अपना काम अच्छे तरीके से उनके लिए कर सके, तो उन्होंने यूएई वाला मामला किया। फिर उन्होंने जब देखा कि मामलात कुछ इतने आगे नहीं बढ़े, तो उन्होंने फ़ौरन अपने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो हैं, पोम्पेयो साहब को, उनको उनको कहा कि फौरी तौर पे आप रीजन में जाएँ। वो जनाब चले गए। अब वहाँ पे गए, इज़राइल गए, सूडान गए। सूडान गए तो मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि सूडान में जो सूडानी रहनुमा थे, उन्होंने कहा जी कि हमारे पास तो मैंडेट ही नहीं है। हम तो ट्रांजिटरी गवर्नमेंट है और हमारा काम सिर्फ ये है कि इस ट्रांजिशन में से गुजारना है मुल्क, और फिर आगे जाके इलेक्शंस होंगे और नई जो गवर्नमेंट आएगी वही फैसला कर सकी। उन्होंने उस तरह उनको टाल दिया। अब दूसरा अगला जो उनका स्टेप स्टेप था, वो था बहरीन जाने का। अब बहरीन जब वो गए हैं, तो बहरीन जाने के बाद उनकी मुलाकात जो है मुख्तलिफ ऑफिशियल्स के साथ हुई है, खासतौर पे किंग जो है उनके साथ मुलाकात हुई है। तो उसमें उन्होंने उनको बड़ा इम्प्लिसिटली ये कहा है जी कि हम तो ये चाहते हैं कि जो पैलेस्टीनियन स्टेट है उसकी क्रिएशन होनी चाहिए। और ये नहीं कहा कि हम आपके इस इनिशिएटिव को क्रिटिसाइज कर रहे हैं या कंडेम कर रहे हैं, लेकिन बेसिकली उन्होंने ये कहा कि हम इसको चाहते हैं कि जो पैलेस्टीनियन स्टेट है वो बने और फिर हम इसको आगे लेके चलें। अब ये पोम्पियो साहब जो है ये मनामा में थे, तो वहां पे मुख्तलिफ लोगों से इनकी जब मुलाकात हुई है, तो उन्होंने देखा कि जो अरब रिएक्शन है, जो स्ट्रीट का रिएक्शन है, जो पल्स है, वो लोगों ने बताया जी कि यहाँ पे जो रिएक्शन है वो लोगों का कोई इतना अच्छा नहीं है। और जो किंग साहब थे, जब उनसे मुलाकात हुई, जो किंग है उनका आपको पता ही है, हमाद बिन ईसा अल खलीफा, तो उनसे जब मुलाकात हुई तो उन्होंने भी उनको यही कहा कि जनाब हमारी जो आवाम है वो इसको अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं, लिहाजा हम लोग अभी भी जो अरब पीस इनिशिएटिव है, वी रिमेन कमिटेड टू इट। और हमारा ये ख्याल है कि जो 1967 का जो प्री 1967 की जो सिचुएशन थी, वहां पे जाना चाहिए इसराइल को। और तब जाके फिर हम इसराइल के साथ मामला जो है वो कर सकेंगे आगे, वरना जाहिर है कि उन्होंने कहा कि नहीं हो सकता। तो अब ये एक और सेटबैक पहुंचा है ट्रंप साहब को और उनकी फॉरेन पॉलिसी को और पोम्पियो साहब को, कि बहरीन ने भी साफ इनकार कर दिया है। और इसराइल की जो ये बैंड वैगन चली थी, जिसमें उम्मीद ये की जा रही थी, खतरा ये था कि आहिस्ता आहिस्ता सब लोग जो हैं वो आना शुरू हो जाएंगे। पहले सूडान का भी नाम आया, सूडान ने भी इनकार कर दिया। फिर इनका मोरक्को का नाम है, मोरक्को के भी प्राइम मिनिस्टर ने अभी एक और डबल किस्म की वो कहते हैं ना कि
دو منہ والی جو ایک اسٹیٹمنٹ ہے وہ دی ہے، جس میں سے ابھی تک ان کو پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کیا چاہتے ہیں، وہ کیا وہ کرنا چاہتے ہیں، ایکسیپٹ کرنا چاہتے ہیں، اسرائیل کو ریکگنائز کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ پہلے انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، لیکن ابھی پھر انہوں نے کہا کہ وہ میں نے پرسنل کیپیسٹی میں کہہ دیا تھا، تو ابھی تو یہ گو مگو کی کیفیت ابھی موروکو میں بھی موجود ہے۔ اب یو اے ای جو ہے وہ بیسیکلی پھنس گیا کہ باقی لوگ جو ہیں وہ تو کر نہیں رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اتنا شدید ریئیکشن آیا ہے عرب اسٹریٹ کے اوپر، ابھی پروٹیسٹ نہیں ہوئے، لیکن جو پلس ہے، میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ جو سرویز ہو رہے ہیں، وہ سرویز بتا رہے ہیں ان کو کہ جو عرب لوگ ہیں، جو عوام ہے، وہ اتنی جلدی اس طرح کا ایک ڈراسٹک چینج جو ہے اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایم بی ایس صاحب جو ہیں، انہوں نے جو ایک خفیہ دورہ کرنا تھا واشنگٹن کا نیتن یاہو سے ملنے کے لیے، وہ بھی انہوں نے کینسل کر دیا، کیونکہ رپورٹس یہ آئیں کہ جناب وہ خبر لیک کر دی گئی ہے، اور اس میں ان کو یہ خطرہ تھا کہ جب وہ جائیں گے تو وہاں پہ تو ظاہر ہے بات ہوگی، وہاں پہ میڈیا ہوگا، اور جب بات ہوگی تو کس کی ہوگی؟ خشوگی صاحب کی ہوگی، جن کو انہوں نے مروا دیا تھا۔ اب یہ جو صورتحال ہے، یہ وہ انہوں نے سمجھا کہ اگر میں وہاں پہ گیا تو ایک بہت بڑا ڈیزاسٹرس ایک ٹرپ ہوگا جو ہمارے لیے بہت خطرناک ہو سکتا ہے، تو فوری طور پہ انہوں نے اس کو کینسل کیا اور کہا جی کہ میں ابھی نہیں آ سکتا۔ اب یہ 31 کو انہوں نے وہاں پہ پہنچنا تھا، تو اب وہ نہیں جا رہے ہیں، کیونکہ جو عرب ریاکشن آ رہا ہے، اسٹریٹس کے اوپر سے ریاکشن جو آ رہا ہے، جو پلس آ رہی ہے، وہ بہت واضح ہے، اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم اس قابل اپنے آپ کو نہیں سمجھتے کہ اتنی جلدی ہم اسرائیل کو تسلیم کر لیں، اور اس کے باوجود تسلیم کر لیں کہ فلسطینی ایشو وہیں کھڑا ہوا ہے، بلکہ روزانہ فلسطینیوں کے اوپر ابھی بھی اٹیکس ہو رہے ہیں، مارا جا رہا ہے ان کو، اور ان کی حالت جو ہے وہ بہت ہی بری ہے۔ تو اس لیے یہ جھٹکے پہ جھٹکا لگ رہا ہے ٹرمپ صاحب کو، اور مجھے امید ہے کہ اگر یہ مزید اس طرح کے جھٹکے ان کو 2-3 اور لگے تو شاید یہ جانبر نہ ہو سکیں الیکشن کی جو کیمپین کا آخری مرحلہ آنے والا ہے اس تک۔ اب ایک اور خبر میں آپ کو بہت ہی امپورٹنٹ خبر دے دوں، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ ترکی نے، ذرا غور سے سنیے گا، ترکی نے حماس کے کافی لوگوں کو پاسپورٹس دینے کا اعلان کر دیا ہے، ترکی کے پاسپورٹس، یعنی ان کو نیشنلٹی دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ اب آپ کو پتا ہے کہ ترکی کے ساتھ پرابلم کیا چل رہا ہے؟ ان کا پرابلم امریکہ کا، اسرائیل کا یہ ہے کہ 2011 میں ایکسچینج آف پرزنر ہوا تھا، ایک اسرائیلی پرزنر تھا، اس کے بدلے میں جو حماس کے لوگ تھے وہ ترکی میں آ گئے تھے، اور وہیں سے انہوں نے اپنا قیام جو تھا وہیں پہ رکھنا شروع کر دیا تھا۔ اب ترکی کے اوپر سب سے بڑا کرٹیسزم جو یہ لوگ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ انہوں نے ہاربر کیا ہوا ہے حماس کو، جو کہ ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے، سو کالڈ، جس کو یہ ٹیررسٹ کہتے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے، طالبان کو بھی ٹیررسٹ کہتے تھے، اور آج ان کے دوست بنے ہوئے، تو ان کا کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی وہ جو ہیں حماس کے لوگ وہ ٹیررسٹ ہیں، اور ان کو یہ انہوں نے ہاربر کیا ہوا ہے، وہاں پہ رکھا ہوا ہے، اور یہ وہاں پہ پلاننگ کر رہے ہیں کہ اسرائیل میں کیسے ٹیررزم پھیلانا ہے، سو کالڈ۔ اب یہ جو خبر آئی ہے کہ ترکی نے حماس کے 12 سے زیادہ لوگوں کو ٹرکش نیشنلٹی دے دی، اب یہ ایک اتنا بڑا قدم ہے، میں کہتا ہوں کہ ترکی نے ان کی جو ہے نا ریڑھ کی ہڈی اس کو ہلا کے رکھ دیا، کیونکہ یہ جس چیز کے اوپر اس کو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ترکی والے کر رہے ہیں، اس نے فرنٹ فٹ پہ آ کے ان کو ایسی ایک ڈرائیو لگائی ہے کہ یہ ابھی برداشت کرنے کے موڈ میں نہیں لگ رہے، لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ آگے جا کے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کتنا بڑا سٹیپ ہے، اور کتنا بڑا ان کے لیے معاملہ جو ہے وہ خراب ہو جائے گا اگر یہ اس طرح کا سلسلہ چلتا رہا۔ یہ آپ کو پتہ ہے پچھلے ہفتے والے دن جو اسماعیل ہانیہ صاحب ہیں، جو حماس کے سربراہ ہیں، ان سے پریزیڈنٹ اردوان نے ملاقات کی تھی، اور یہ سال میں دوسری دفعہ ملاقات ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جی دیکھیں، ایک طرف لوگوں کا کنسرن ہے، اور دوسری طرف یہ ٹرکش پریزیڈنٹ جو ہیں یہ ان لوگوں سے مل رہے ہیں، اور اوپنلی مل رہے ہیں، اور پھر ان کی تصویریں بھی جاری ہوتی ہیں۔ تو اسرائیل کی طرف سے اس کو بہت شدید طریقے سے کنڈیم کیا گیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمارا جو ہے جو کنسرن وہ پہنچا دیا جائے۔ ان کا جو وہاں پہ ایک سفارت خانہ ہے چھوٹا سا، اس نے بھی اس کو اپنی جو فیلنگز ہیں وہ ان کو پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ اب یہ جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ کتنا بڑا سٹیپ ہے، اب ہوگا کیا؟ اب ہوگا یہ کہ اسرائیل کے اوپر، اسرائیل جو ہے اور امریکہ کی طرف سے پریشر آئے گا۔
اور جب پریشر آئے گا تو obviously ٹرکش پریزیڈنٹ تو پریشر لیتے نہیں ہیں، اور بلکہ پچھلی دفعہ بھی جب انہوں نے ان کے ساتھ ملاقات کی تھی تو واشنگٹن نے کافی اسٹرکٹ قسم کے الفاظ میں یہ کہا تھا کہ جنہوں نے بہت زیادتی کی ہے، بٹ ٹرکش پریزیڈنٹ ایکچولی اگنورڈ اٹ، انہوں نے اس کو بات ہی نہیں کی اور بالکل ختم کر کے رکھ دیا. تو اس لحاظ سے یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. پہلی میں نے آپ کو بتائی کہ دھچکا لگ رہا ہے امریکہ کو، اور دوسرا یہ دھچکا لگا ہے کہ ٹرکش پریزیڈنٹ نے یہ اعلان کر دیا کہ ان کو ہم نیشنلٹی دینے جا رہے ہیں. اب یہ جو ہے صورتحال یہ بہت زیادہ گمبھیر ہو سکتی ہے آئندہ چند دنوں میں، اور اگر ہوگی تو پھر ہم دیکھیں گے، اس کی بھی ہم آپ کو رپورٹس دیں گے. لیکن یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ میں نے کہا سوچا آپ کو ذرا تھوڑا سا شیئر کیا جائے. ساتھ ساتھ ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو محمود عباس صاحب ہیں، جو پیلسٹینین اتھارٹی کے پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے جو برطانوی فارن منسٹر ہیں ان سے ملاقات میں یہ کہا ہے کہ یہ جو اسرائیل نے یہ اعلان کیا ہے یو اے ای کے ساتھ، یہ ایک ایلیوژن آف پیس ہے، یہ پیس نہیں ہے، یہ نہ کوئی اس طرح کی کوئی بات ہوئی ہے، یہ ایک انہوں نے فراڈ کرنے کی کوشش کی ہے اور ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے. یہ انہوں نے صاف صاف کہا کہ انہوں نے کہا کہ اگر فلسطینیوں کے لاشوں کے اوپر سے گزر کے آپ پیس کریٹ کرنا چاہتے ہیں تو دس از ناٹ آن. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ انہوں نے بھی دی ہے، جس کی وجہ سے آگے جا کے ہم دیکھیں گے کہ اس کے معاملات کیسے چلتے ہیں. اچھا، ایک اور خبر ہمارے اپنے ریجن سے، اور وہ یہ ہے کہ انڈیا اور ویتنام نے آپس میں ایک الائنس کا جو ہے وہ سلسلہ شروع کیا ہوا ہے. اب وہ جو الائنس کیا جا رہا ہے وہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ وہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ پاکستان اور چائنا کا جو الائنس ہے، پاکستان اور چائنا کی جو دوستی ہے، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک انڈیا نے بھی سوچا ہے کہ ہم بھی اس طرح کا کچھ الائنس بناتے ہیں تاکہ چائنا اور پاکستان کا جو الائنس ہے اس کو کاؤنٹر کیا جا سکے، ملٹری الائنس. اور اس کو جو چائنیز ہیں انہوں نے اس کو اگنور کر دیا، انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی خاص بات نہیں ہے. لیکن ہنوئی کے ساتھ اگر یہ معاملات چلتے ہیں، میرا یہ نہیں خیال کہ دلی میں اتنی طاقت اور سکت ہے کہ اگر پاکستان اور چائنا کے ساتھ اگر کوئی جنگ کا خدا نخواستہ سلسلہ ہوتا ہے تو وہ اس سلسلے میں ہنوئی یا ویتنام جو ہے وہ ان کی کوئی مدد کر سکے گا، یا یہ ان کی مدد کر سکیں گے اگینسٹ چائنا. تو یہ عجیب عجیب قسم کی پالیسیز جو ہیں وہ اختیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی فائدہ انڈیا کو ہونے جا رہا ہے. ایک اور خبر ہے جو کہ تھوڑی سی ویئرڈ ہے، اور وہ یہ ہے کہ روس میں انڈین ٹروپس جو ہیں وہ پارٹیسپیٹ کرنے جا رہے ہیں ایک ایسی ملٹی لیٹرل ملٹری ایکسرسائز میں جس میں چائنا ہوگا، جس میں پاکستان بھی ہوگا. تو 4 ممالک ہوں گے: چائنا، پاکستان، رشیا اور انڈیا. اب دیکھیں کتنی ویئرڈ ہے کہ انڈیا پاکستان کے ساتھ مل کے ایکسرسائز کرے گا، جو کہ چائنا بھی اس میں شامل ہوگا اور رشیا بھی شامل ہوگا. اور چائنا جو ہے یہ وہاں پہ 3 بگیسٹ جو شپس ہیں اپنے وہ بھیج رہا ہے، اور یہ بگیسٹ کنٹینجنٹ ہوگا چائنا کا کسی بھی ایکسرسائز کے لیے. تو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کیا کیا ہو رہا ہے اس خطے میں. ایک اور خبر جو ہے وہ یہ ہے چائنا کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ چائنیز جو ٹیک جائنٹ ہیں علی بابا صاحب، آپ کو پتا ہے ان کے علی بابا کی کمپنی جو ہے بہت بڑی، جیک ما کی، انہوں نے جو انڈیا میں بہت بڑی انویسٹمنٹس کے پلان بنائے ہوئے تھے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن بہت بڑا جو ان کا پیکج تھا جو انڈیا کو دینے جا رہے تھے اس کو انہوں نے ہولڈ پہ ڈال دیا. اور بتایا یہی ہے کہ چونکہ حالات انڈیا اور چائنا کے بہت خراب ہو چکے ہوئے ہیں اور وہاں پہ انویسٹمنٹ فرینڈلی ایٹماسفیئر اس وقت وہ نہیں ہے، اور خاص طور پہ جو چائنیز کمپنیز ہیں وہاں پہ ان کو تنگ کیا جا رہا ہے، اور کافی دیر سے تنگ کیا جا رہا ہے جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے. تو جیک ما کا وہاں سے وڈرا کرنا یا اپنی انویسٹمنٹس کو ہولڈ پہ ڈال دینا یہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے انڈیا کے لیے. ان کا بہت بڑا وہاں پہ ایک پورٹ فولیو ہے، اگر وہ ہرٹ ہوگا تو انڈیا کو کافی نقصان ہو سکتا ہے. ایک اچھی خبر پاکستان کے حوالے سے بھی میں آپ کو بتاتا چلوں آخر میں، وہ یہ کہ ڈیوو نے ایک چائنیز کمپنی کے ساتھ مل کے پاکستان میں الیکٹرک بسز جو ہیں وہ انٹروڈیوس کرانے کا ایک فیصلہ کیا ہے. ایم او یو ان کا سائن ہو گیا ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کافی اچھی خبر ہے پاکستانیوں کے لیے، اور خاص طور پہ جن لوگوں نے ٹریول کرنا ہوتا ہے ان کے لیے. تو یہ تھی آج کی اپڈیٹ، اور امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی. اپنا کامنٹس، اپنے جو تاثرات ہیں، سجیشنز ہیں، وہ ضرور دیا کریں. اور پھر مجھے بھول جاتا ہے کہ آپ ضرور سبسکرائب کیجئے گا، اور اپنی ہماری جو ویڈیو ہے اس کو لائک کیا کریں. اور کافی سارے لوگ جو ہیں وہ سبسکرائبرز ہمیں چاہیے ہیں، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہماری بات پہنچ سکے. بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.